अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस्लामिक इंजीनियर के एक वीडियो का जवाब दिया जाएगा। इसमें उसने ये कहा है कि मुसलमानों को बाइबल मुक़द्दस पढ़नी चाहिए क्योंकि इसमें हदायत, नूर, रोशनी है। ठीक है, और उसने कुरान का हवाला दिया है। तो ये चलते हैं उसके सवाल की तरफ, फिर इंशाल्लाह उसको जवाब देंगे। कि हर मुसलमान कुरान के अलावा किसी भी आसमानी किताब को पढ़ने से डरता है। सबसे पहली बात यह है कि इंजीनियर साहब आपने बोला है कि हर मुसलमान जो आसमानी किताब है कुरान के अलावा पढ़ने से डरता है, तो मैं तो नहीं डरता भाई, ये तो तुमने झूठ बोल दिया है। ठीक है, मैंने बहुत अपना बाइबल का मुताला किया हुआ है, मेरे मोबाइल में भी बाइबल मौजूद है, मेरे घर में भी 2 बाइबल पड़ी हुई हैं। ठीक है ना, मैं तो पढ़ता हूँ और तुम कहते हो कि पढ़ने से डरता है हर मुसलमान। मैं तो नहीं डरता भाई इस बारे में। हमें है जब कोई भी मुसलमान अपनी सच्ची नीयत के साथ इंजील मुक़द्दस को पढ़ता है और इस नीयत से पढ़ता है कि वो कुछ सीखे और खुदा के कलाम में से कुछ जान सके, और जब वो ईमानदारी की कैद में आके इंजील मुक़द्दस को पढ़ता है तो हकीकत उसके सामने आ जाती है और वो हक़ के रास्ते पे आ जाता है, यानी कि खुदावंद यसू अल मसीह को अपना खुदा और निजात दहिंदा कबूल कर लेता है। इंजीनियर साहब आपने बोल दिया है कि जो भी कोई खुले जहन से अपना बाइबल को पढ़ता है तो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मान लेता है। ठीक है, और क्रिश्चियन हो जाता है। ये आपका मतलब था ये बात करने का। ठीक है, मैंने जितना भी बाइबल का मुताला किया है, सीखने के लिए किया है। ठीक है, ठंडे दिमाग से, अच्छी नीयत से पढ़ी है मैंने बाइबल, और मैं तो नहीं क्रिश्चियन बना भाई। ठीक है, मैंने तो नहीं ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा माना, यसू मसीह को खुदा माना। बहुत सारे मुसलमान माँ बाप अपने बच्चों की पिटाई तक लगाते हैं कि वो इंजील मुक़द्दस ना पढ़ें। इंजीनियर साहब अब्बा आपने ये बोल दिया है कि बहुत से माँ बाप अपने बच्चों की पिटाई करते हैं कि वो अंजील या बाइबल वगैरह ना पढ़ें। ठीक है ना, तो मेरे माँ बाप ने तो कभी अब तक मेरी पिटाई नहीं की है। ठीक है, मैं घर में मेरे मौजूद हैं 2 बाइबल्स। ठीक है, तो एक मेरे मोबाइल में भी है, तो उन्होंने तो एक बार भी मुझे नहीं बोला, ना पिटाई की, ना कहा कि तुम क्यों पढ़ते हो। ठीक है ना, ये भी तुमने झूठ बोल दिया है। मैं जानता हूँ बहुत सारे मुसलमान डरते हैं इंजील मुक़द्दस पढ़ने से। वो जानते हैं कि इंजील मुक़द्दस पढ़ने से जिस तरह बहुत सारे लोग इस्लाम से खारिज होकर मसीहत में आ गए, इसी तरह कहीं वो इस्लाम से खारिज ना हो जाएं और मसीह ना बन जाएं। इस्लामिक इंजीनियर, अब आपने बोला है ये कि बहुत से मुसलमान डरते हैं अंजील मुक़द्दस पढ़ने से कि वो क्रिश्चियन ना हो जाएं, इस्लाम से खारिज ना हो जाए। मैं तो नहीं डरता भाई, और अब तक इंशाल्लाह मैं खारिज हुआ भी नहीं और होऊंगा भी नहीं इस्लाम से खारिज। ठीक है, इंशाल्लाह मेरा ख़ात्मा बिल ईमान ही होगा इंशाल्लाह। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि मैंने जो बाइबल से सीखा है ना, कभी मेरे साथ लाइव आओ, मैंने बहुत से कमेंट में तुझे अपना नंबर भी सेंड किया है। ठीक है, तो मुझे बता देना, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने बाइबल से क्या सीखा हुआ है। हाथ धोने के बगैर आप खाना खा सकते हैं। ठीक है, अशरफुल मखलूक़ात इंसान को कुत्ता बोला गया है बाइबल में। ठीक है, एक गैर महरम के कदम चूम रही है, एक गैर महरम औरत एक गैर महरम मर्द के कदम चूम रही है, एक गैर महरम औरत एक गैर महरम मर्द के बदन पे, जिस्म पे, बॉडी पे अतर लगा रही है। ठीक है, बहुत सी ऐसी बातें जो मैंने ना बाइबल से सीखी हुई हैं, कभी मेरे साथ रब्ता करो, मैं तुझे बताऊँगा। बाइबल के एतबार से तो बाइबल से मैंने ये भी सीखा है कि अपनी माँ को कैसे बुलाया जाता है। ठीक है ना, तो ए औरत कहकर अपनी वालदा को बुलाया गया है बाइबल में। ठीक है, जो जरियान का मरीज़ हो, ठीक है, उसको अपना हाथ भी नहीं लगाना, नहीं तो तुम नापाक हो जाओगे। ऐसी बहुत सी बातें जो हैं मैंने ना बाइबल से सीखी। मैंने बाइबल से ये भी सीखा है कि जब एक लड़की पैदा होती है तो उसकी जो माँ है वो 80 दिन नापाक रहती है, और जब कोई लड़का पैदा होता है तो उसकी जो माँ है वो 40 दिन नापाक होती है। उसके बाद अगर आप सॉन्ग ऑफ सॉन्ग बुक पढ़ेंगे बाइबल की, सॉन्ग ऑफ सॉन्ग, ठीक है, तो वो बुक पढ़ेंगे तो आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन उससे ना हासिल होगी जो समझ में आने वाली नहीं है। अब तो मैं कपड़े उतार चुकी, अब कैसे पहनूं, मैंने पाँव धोए हुए हैं, फिर गंदे कैसे करूं, मेरे महबूब ने अपना हाथ सुराख से अंदर किया, मेरे दिलो जिगर में जुम्बश हुई। ठीक है ना, यानी कि ऐसी बहुत सी बातें जो है ना बाइबल की, तुम मुझसे रब्ता तो करो। ठीक है ना, बताना मुझे कब लाइव आना है मेरे साथ, तुमने कब बात करनी है, तो मैं इस आयत के मतलब, इस वर्ष के मतलब लाजमी तुमसे कोई सीखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी जो खोपड़ी है ना, जो मेरा दिमाग है, उसमें ये वर्ष नहीं आया बाइबल का, ये क्या बोल रहा है। तो ये तुमने इस्लामिक इंजीनियर मुझे समझाना है। ओके।
جب کسی مسلمان کو کہا جاتا ہے کہ انجیل مقدس پڑھو تو وہ نہیں پڑھتا۔ ہاں یہ بات کی ہے تم نے اسلامک انجینئر کے، جب کسی سے کہا جاتا ہے نا کہ انجیل پڑھو تو وہ نہیں پڑھتے۔ میں تو پڑھتا ہوں، پہلی تو بات یہ میں تو پڑھتا ہوں، خود کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میں تمہاری سپورٹ کر رہا ہوں اس بات میں کہ میں میرے تمام مسلمان دوستوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ انجیل، تورات، زبور بلکہ مکمل بائبل کو وہ پڑھیں، ٹھیک ہے نا، وہ پڑھا کریں۔ جب پڑھیں گے نہیں تو پتہ کیا چلے گا کہ اس میں لکھا کیا ہے؟ جب پڑھیں گے تو تب ہی پتہ چلے گا نا کہ اس میں ہاتھ دھونے کے بغیر کھانا کھانے کی اجازت ہے، اشرف المخلوقات کو کتا بولا گیا ہے اس میں، ٹھیک ہے نا۔ جب اس کو پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا نا کہ لڑکی پیدائشی طور پر ہی ناپاک ہوتی ہے۔ جب ہم بائبل پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا نا کہ نوح علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو شراب پینے کی بات اس میں کی گئی ہے۔ جب پڑھیں گے تو داؤد علیہ السلام کے اوپر جو الزام لگایا ہے کہ انہوں نے زنا کیا تھا، جب ہم بائبل پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا نا۔ یہ باتیں پڑھنے سے ہی پتہ چلے گی جو ہمیں پڑھنی چاہیے بائبل، ٹھیک ہے نا۔ کسی کی بات نہیں مانتا، مگر آپ کو اللہ کی بات تو ماننی پڑے گی، کیونکہ اللہ خود کہتے ہیں قرآن میں کہ انجیل مقدس میں حق کی بات لکھی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 3 میں، یعنی کہ قرآن چیپٹر 3 ورس 3 میں لکھا ہے، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ اسلامک انجینئر، اگر تجھے عربی نہیں پڑھنی آتی کیوں پڑھ رہے ہو؟ کیا مجبوری ہے تمہاری عربی پڑھنے کی؟ یہ کیا کا کیا پڑھ دیا تم نے، ٹھیک ہے نا۔ پہلے عربی سیکھو، اگر عربی بولنی ہے نا تو عربی سیکھ کر آؤ، اس کی لغت کے ساتھ کیسے اس کو کون سے لفظ کو کس طرح ادا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تم نے بہت زیادہ گڑبڑ کر دیا اپنے پڑھنے میں، عربی میں بہت زیادہ۔ یہ لفظوں کا مطلب ہی چینج ہو جانا ہے جب جس طریقے سے تم نے جو عربی پڑھی ہوئی ہے۔ یعنی کہ قرآن تصدیق کرتا ہے کہ تورات اور انجیل کے اندر حق اور ہدایت ہے۔ اب ہدایت کی بات کی ہے تم نے بائبل سے، تو قرآن کا بھی ریفرنس تو نے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں تم کو ہدایت بتاتا ہوں، بائبل میں جو ہدایت روشنی ہے نا وہ میں تجھے بتاتا ہوں ریفرنس کے ساتھ انشاءاللہ۔ بائبل کی کتاب پڑھتے ہیں، کتاب استثناء چیپٹر 6 ورس 4 میں لکھا ہے، سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، یعنی کہ ہمارا خدا جو ہے وہ ایک خدا ہے۔ یہ ہے ہدایت، نور، روشنی، ٹھیک ہے نا، تورات میں۔ اس کا ذکر انجیل میں موجود ہے، مرکز کی انجیل چیپٹر 12 ورس 29 میں عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، یسوع نے جواب دیا کہ اول یہ ہے اے اسرائیل، سن خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں کہ ہمارا خدا، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی کوئی خدا ہے۔ یہ ہے ہدایت انجیل میں جناب کہ خدا ایک ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ایک خدا ہے، وہ خود خدا نہیں ہے۔ یہ ہے ہدایت۔ اس کے بعد جب ہم پڑھتے ہیں متی کی انجیل چیپٹر 7 ورس 21 میں لکھا ہے، عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، جو مجھ سے کہتے ہیں نا کہ اے خداوند وہ جنت میں نہیں جائیں گے، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اے خداوند خدا خدا کہنے والے جنت میں نہیں جائیں گے۔ وہ جنت میں جائیں گے جو اللہ کی بات مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، خدا کی بات مانتے ہیں، وہ جنت میں جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا خدا کہنے والے جنت میں نہیں جائیں گے۔ یہ ہے ہدایت، نور، ٹھیک ہے نا۔ اور جب ہم خروج کی کتاب پڑھتے ہیں نا تو چیپٹر 20 ورس 3، 4، 5 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ شرک نہیں کرنا، میرے حضور غیر معبودوں کو نہیں ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو آسمان میں یا نیچے زمین میں ہے، زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے، تو ان کے آگے سجدہ نہ، ان کی عبادت کرنا، ٹھیک ہے، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں جو مجھ سے عداوت رکھے گا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کہہ رہے ہیں کہ شرک نہیں کرنا، کسی کو خدا نہیں ماننا میرے علاوہ۔ یہ ہے ہدایت جناب۔ اس کے بعد جب ہم کتاب استثناء پڑھتے ہیں چیپٹر 5 ورس 7، 8، 9 پڑھتے ہیں، اس میں بھی اسی بات کا ذکر ہے کہ شرک نہیں کرنا، کسی کو خدا نہیں کہنا، زمین میں، آسمان میں، زمین کے نیچے، پانی میں، کسی بھی چیز کو اپنا خدا نہیں ماننا، کوئی مورت نہیں بنانا، کوئی بت پرستی نہیں کرنی، کوئی اسٹیچو نہیں بنانا، کچھ بھی نہیں کرنا، صرف خدا کو خدا ماننا ہے، صرف اس کی عبادت کرنی ہے۔ یہ ہے ہدایت، ٹھیک ہے نا، تورات میں۔ دوستو یہ میں نے چند ایک ریفرنس دیے ہیں کہ بائبل سے
اپنا ٹھیک ہے تورات اور زبور میں جو اپنا انجیل میں ہے نا ہدایت نور روشنی ٹھیک ہے اس کے میں نے چند ریفرنس دیے ہیں. یہ فرسٹ جو کام ہوتا ہے نا بنیادی کام ہے کہ اللہ کے اوپر یقین رکھنا ٹھیک ہے یہ اس کی میں نے بات کی ہے. ابھی شریعت باقی ہے اور ابھی اپنا پیشن گوئیاں باقی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایسی جو باتیں ہیں نا وہ بائبل میں بھی موجود ہیں ٹھیک ہے لیکن جو اس میں نے پہلے بتایا آپ کو جو اور طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں یہ ان کی گڑبڑ ہے ٹھیک ہے نا یہ ان کی چینجنگ ہے. اور اسی بات سے میں صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تورات اور انجیل اللہ کا کلام ہے اسی لیے اس کے اندر ہدایت اور حق ہے. ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے نا یہ بات تو تم نے سچی کی ہے کہ تورات زبور انجیل خدا کا کلام ہیں ٹھیک ہے یہ بات تم نے ٹھیک کی ہے کہ یہ واقعی تورات زبور انجیل خدا نے نازل کی ہے. اور جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تورات اور انجیل اللہ کا کلام ہے تو کیا اس کے اندر کبھی رد و بدل آ سکتا ہے؟ قرآن ہمیں اس بات کا خود جواب دیتا ہے. سورہ الانعام قرآن چیپٹر 6 آیا 115 میں اللہ خود فرما رہے ہیں لا مبدل لکلماتہ یعنی کہ اللہ کا کلام کوئی نہیں بدل سکتا کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا اللہ کے کلام میں. اور یہی مسلمان جب خدا کے لا تبدیل کلام کو پڑھتے ہیں یعنی کہ زبور چیپٹر 19 میں آیت نمبر 34 میں اپنے عہد کو نہ چھوڑوں گا اور میں اپنے منہ کی بات کو نہ بدلوں گا یہی بات تو پھر ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. اور یہی مسلمان جب خدا کے لا تبدیل کلام کو پڑھتے ہیں انجیل مقدس میں میتھیو چیپٹر 40 ورس 35 میں آسمان اور زمین ٹل جائے گا لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی تب بھی ان کے پاس کوئی جواب نہیں. دوستوں اسلامک انجینئر سورہ الانعام کی آیت نمبر 115 یعنی کہ 115 کا ریفرنس دیا ہے تم نے کہ خدا کا کلام جو پچھلی کتابیں ہیں وہ بدل نہیں سکتی ٹھیک ہے لیکن اس آیت کے حوالے سے اگر ہم اس سے ایک آیت پیچھے پڑھیں گے نا آیت نمبر 114 یعنی کہ 114 نمبر جو نا آیت پڑھیں گے پھر ہمیں اس کا صحیح پتہ چلے گا ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں پڑھ کر ٹھیک ہے. تو کیا اللہ کے سوا کسی اور فیصلہ کرنے والے کو تلاش کرو حالانکہ وہ ایسا ہے کہ اس نے ایک کتاب کامل تمہارے پاس بھیج دی ہے. یعنی کہ اللہ پاک یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک نے ایک کامل کتاب یعنی کہ قرآن تمہارے پاس بھیج دیا ہے. اس کے مضامین خوب صاف بیان کیے گئے ہیں یعنی کہ اس کے جو مضمون ہے نا وہ صاف بیان کیے ہیں خدا نے اس کتاب کے اندر. اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ بھیجی گئی ہے سو آپ شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہونا. یعنی کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کو میں نے کتاب عطا کی ہے نا وہ جانتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے ٹھیک ہے لیکن شک شبہ نہیں کرنا. اور اس سے آگے لکھا ہے آیت نمبر 115 میں اور آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے یعنی کہ رب کا جو کلام ہے نا وہ سچا ہے اور انصاف کرنے والا ہے مکمل ہے. اس کے کلام کا کوئی بدلنے والا نہیں وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا یعنی کہ خدا کے کلام کا کوئی بدلنے والا نہیں خدا کے کلام کا کوئی بدلنے والا نہیں اور وہ خوب سننے والا ہے یعنی کہ خدا خوب سننے والا ہے. یہاں پہ قرآن کی بات جناب ہو رہی ہے دونوں آیتوں میں قرآن کی بات ہو رہی ہے. پچھلی آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی کہ وہاں پہ خدا فرما رہے ہیں کہ میں نے قرآن کو بھیجا کامل اس میں بہت سے مضمون سارے بلکہ مضمون جو صاف بیان کر رہے ہیں. اور نیچے اللہ پاک نے فرمایا اگلی آیت میں کہ اس کے کلام کا کوئی بدلنے والا نہیں ہے کہ قرآن کا کوئی بدلنے والا نہیں ہے. یہ جگہ قرآن پاک میں آئی ہے سورہ الحجر کی آیت نمبر 9 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں بے شک ہم ہی نے اس ذکر کو یعنی کہ قرآن کو نازل کیا ہے اور بلا شبہ ہم ضرور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یعنی کہ ان دونوں آیتوں سے یہی اپنا معلوم ہوتا ہے کہ خدا قرآن کی حفاظت کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو بدلنے نہیں دیں گے. قیامت تک قرآن کی حفاظت کا ذمہ خدا نے خود لیا ہے ٹھیک ہے اور اس نے یہ پچھلی کتابوں کے اوپر یہ بات لگائی ہے. اب میں اور آپ کو قرآن سے ریفرنس دیتا ہوں. قرآن پاک کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 75 ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے اللہ پاک فرما رہے ہیں مسلمانوں کیا تمہاری خواہش ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں حالانکہ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کلام اللہ کو سن کر عقل و علم والے ہوتے ہوئے پھر بھی
بدل ڈالا کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 181 یعنی کہ 181 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں اب جو شخص اسے سننے کے بعد بدل دے اس کا گناہ بدلنے والے پر ہی ہوگا، واقعی اللہ سننے والا ہے۔ تو یہاں پہ صاف طور پر لکھا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو غیر مسلم ہیں، وہ خدا کے کلام کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن خدا کا کلام بدلا نہیں جا سکتا، لیکن وہ کوشش کرتے ہیں۔ کیسے کوشش کرتے ہیں؟ میرے یوٹیوب چینل پہ ویڈیوز موجود ہے، اپنا قرآن سے عیسائیوں کو غلط فہمیاں، اس میں میں نے تقریباً اپنا 60-70 کے قریب آیتیں قرآن کی ایڈ کی ہوئی ہیں جن کے حوالے سے ان کو غلط فہمیاں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ غلط فہمیاں یعنی کہ پڑھتے کچھ ہیں، لکھا کچھ ہوتا ہے، ان کو سمجھ کچھ لگتی ہے۔ اب ایک انقلاب زندہ باد چینل ہے لڑکے کا، ٹھیک ہے نا، بلال اس کا نیم ہے، وہ کہتا ہے اپنا ایک ویڈیو میں کہ حق مہر کو وہ مہر پڑھی جا رہا ہے۔ کیا پڑھتا ہے؟ مہر۔ تو لکھا کیا ہے؟ حق مہر۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو مقربین کہا گیا، وہ کہتا ہے مقربین، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مقربین کہا گیا ہے قرآن پاک میں، اور وہ کہتا ہے کہ مقربین کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ حق مہر لکھا ہوا ہے قرآن پاک میں ایک جگہ پہ، اور وہ کہتا ہے کہ مہر لکھا ہوا ہے، مہر۔ یعنی کہ اس طرح کی جو باتیں ہیں نا جو ان کو سمجھ میں نہیں آنے والی، لیکن اس کا مطلب یہ قرآن بدلا نہیں ہے، نہیں سمجھے آپ، قرآن بدلا نہیں ہے، لیکن یہ جو لوگ پڑھتے ہیں نا یہ اس کو بدل ڈالتے ایسے ہیں کہ یعنی کہ لکھا کچھ ہوتا ہے قرآن میں لیکن وہ لوگوں کو شو کچھ اور ہی کرتے ہیں۔ اور اب رہی بات یہ کہ پچھلی کتابوں کی، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں بائبل کے ریفرنس کے ساتھ اور قرآن کے ریفرنس کے ساتھ۔ اور قرآن کو تو کوئی بدل نہیں سکتا، پچھلی کتابوں کی بات کرتے ہیں۔ سورہ مائدہ کے آیت نمبر 13 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں پھر ان کی اپنی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی، یعنی کہ وہ ہماری رحمت سے محروم ہو گئے، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، یعنی کہ وہ ہدایت اور اثر پذیری سے محروم ہو گئے، چنانچہ وہ لوگ کتاب الہی کے کلمات کو ان کے صحیح مقامات سے بدل دیتے ہیں اور اس رہنمائی کا ایک بڑا حصہ بھول گئے ہیں جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی۔ یعنی کہ یہاں پہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو پچھلی کتابوں کے وارث تھے نا بنی اسرائیل والے، وہ خدا کے کلام کو ان کی جگہ سے بدل دیتے تھے، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر عمل بھی نہیں کرتے تھے، بھول گئے تھے، بہت حصہ جو انہوں نے تورات کا وہ بھول گئے تھے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی۔ اور آپ ہمیشہ ان کی کسی نہ کسی خیانت پر مطلع ہوتے رہیں گے، یعنی کہ ان کی کسی نہ کسی خیانت پر، یعنی کہ ان کی 2 نمبری پر آپ کو تقریباً سننے کو آتی ہی رہیں گی ان کی 2 نمبریاں نا، یعنی کہ یہ اس کا مفہوم ہے۔ ان میں سے چند ایک کے جو ایمان لا چکے ہیں سو آپ انہیں معاف فرما دیجیے اور درگزر فرمائیے، یعنی کہ جو ان لوگوں میں ایمان لے آئے ہیں ان کو معاف فرما دے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب جو پچھلے ہیں نا انہوں نے کتاب کا کچھ حصہ بدل ڈالا ان کی جگہ سے، اور اس کو بھلا بھی دیا جو ان کو نصیحت کی گئی تھی۔ یہ بات ہو رہی ہے اہل کتاب جو قرآن سے پہلے کتاب نازل ہوئی تورات زبور انجیل کے بارے میں، اس کی بھی بات ہو رہی ہے۔ اور سورہ الاعراف کی آیت نمبر 162 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں پھر ان میں سے ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی دوسری بات سے بدل ڈالا، سو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس وجہ سے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ یعنی کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کو جو بات میں نے آسمان سے نازل کی تھی نا کہ یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کرنا، تو ان لوگوں نے کچھ اور اپنی طرف سے باتوں سے ان کو بدل ڈالا، یعنی کہ خدا کے کلام کو نکال کر اس میں اپنی جو باتیں ہیں وہ اس میں ایڈ کر دیں اپنی کتابوں میں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ صاف طور پر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے میرے کلام کو بدل ڈالا۔ بہت سی ویڈیو میں نے بنائی ہیں پہلے بھی، قریب میں ریفرنس دوں گا اس ویڈیو میں کہ کیسے کیسے انہوں نے چند ایک آیتوں کے حوالے سے بائبل کی کہ انہوں نے کیسے خدا کے کلام کو بدلا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 79 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں پس ایسے لوگوں کے لیے خرابی ہے، بڑی خرابی ہے جو اپنے ہی ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے۔
تاکہ اس کے عوض تھوڑے سے دام کما لیں، سو ان کے لیے اس کتاب کی وجہ سے ہلاکت ہے جو ان کے ہاتھوں نے تحریر کی، اور اس معاوضہ کی وجہ سے تباہی ہے جو وہ کما رہے ہیں۔ یعنی کہ یہاں پہ اللہ پاک فرما رہے ہیں جو لوگ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، ان کے لیے خرابی ہے، عذاب ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو آیتیں بائبل کی ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہیں نا، وہ بھی میں بتاؤں گا انشاءاللہ اس ویڈیو میں۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 174 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں بے شک لوگ کتاب، یعنی کہ تورات کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے، بے شک جو لوگ کتاب کو جو اللہ نے نازل فرمائی ہے چھپاتے ہیں، اس کے بدلے حقیر قیمت حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ جو تورات کی، ٹھیک ہے نا، آیتوں کو چھپاتے ہیں جو لوگ، اور اس کے عوض قیمت وصول کرتے ہیں، لوگوں کو بیچتے ہیں، غلط آیتیں بتاتے ہیں، اصل آیتیں چھپاتے ہیں۔ وہ کون سی آیتیں چھپاتے ہیں وہ میں نے پیچھے آپ کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور شرک کی جو باتیں ہیں کہ شرک نہ کرو، بت پرستی نہ کرو، کسی کی چیز کو خدا کے برابر نہ ٹھہراؤ، خدا نہ مانو، یہ جو آیتیں ہیں نا اپنا تورات کی، یہ وہ لوگ چھپاتے ہیں، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ وہ لوگ سوائے اپنے پیٹوں میں آگ بھرنے کے کچھ نہیں کما رہے۔ دوستو یہ تو قرآن سے میں نے ریفرنس دیے ہیں کہ قرآن میں کہاں کہاں پہ لکھا ہے کہ جو اہل کتاب ہیں اپنی کتابوں کو انہوں نے اپنا بدلہ، ٹھیک ہے، چینج کیا، ٹھیک ہے۔ اور قرآن میں جس چیز کا ذکر ہے نا ان پچھلی کتابوں کے بارے میں، وہ میں نے آپ کو قرآن سے دکھایا۔ اب بائبل کے ریفرنس کے ساتھ آپ کے ساتھ میں بات شیئر کرتا ہوں کہ بائبل میں اپنا تحریف کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو تبدیلی ہے، تحریف ہے، وہ کتنی قسم کی ہوتی ہے اور کس طرح کی جاتی ہے۔ دوستو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو قرآن کا پیچھے ریفرنس دیا کہ خدا کے کلام کو ایک جگہ سے اس کی اصل جگہ سے تبدیل کر دینا، یہ بھی تبدیلی کہلاتا ہے، اور اس کو چھپانا اور اس کے عوض اور باتیں بتانا یہ بھی تبدیلی کہلاتا ہے، اور خدا کے کلام کو خدا کے کلام سے نکال کر کوئی اور بات بتانا یہ بھی تبدیلی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ الفاظ اور آیتیں اپنے ہاتھوں سے اپنے ذہن سے ہی لکھ کر لوگوں کو یہ بتانا کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، یہ بھی تبدیلی کہلاتا ہے۔ اور میں اب آپ کو مثال دیتا ہوں ایک سمجھانے کے لیے تبدیلی کے لحاظ سے، کہ جیسے ایک جگ ہے، ٹھیک ہے، ایک جگ ہے، اس میں پانی ہے پینے والا، بہت ہی میٹھا شفاف پانی ہے، اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ جس طرح خدا کا کلام ہے وہ بہت اچھا ہے، ہمارے لیے بہتر ہے، اسی طرح میں آپ کو مثال دینے لگا ہوں، ٹھیک ہے۔ جگ میں پانی ہے، پانی پینے والا ہے، ایک طرح کی تبدیلی اس میں یہ ہوگی کہ اس جگ میں سے سارا کا سارا پینے والا پانی نکال کر اس خالی جگ کو، اس کے اندر خالی جگ میں ایک کڑوا پانی ڈال دینا جو پینے والا نہ ہو، جس کے نقصان ہی نقصان ہو، ایک یہ تبدیلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ ٹائٹل وہی رہے، ٹائٹل رہے کہ جگ میں، لیکن جگ میں کیا ہے، جگ میں پانی تھا، پینے والا تھا، میٹھا تھا، لیکن جگ کو وہی رکھا، ٹائٹل وہی رکھا، ٹھیک ہے نا، چیز وہی رکھی، لیکن اس کے اندر کی جو چیز ہے، اس کے اندر جو پانی تھا میٹھا پینے والا، وہ نکال کر اس میں A to Z سارے کا سارا پانی چینج کر کے کڑوا پانی ڈال دیا۔ ایک تو یہ تبدیلی، اور تورات زبور انجیل میں اس طرح کی تبدیلی بالکل بھی نہیں ہوئی کہ نام وہی رکھا تورات زبور انجیل، اور اس میں سارے کا سارا خدا کا کلام نکال کر انسانوں کا لکھا ہوا کلام ڈال دیا۔ یہ بالکل بھی اپنا لوگوں کی غلط فہمی ہے، ایسی تبدیلی کوئی نہیں ہوئی بائبل میں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ بائبل میں بہت سی آیتیں جو ہیں وہ چینج ہوئی ہیں، وہ خود کی طرف سے ڈالی ہوں گی، لیکن ساری کی ساری اپنا بائبل کی آیتیں نکال کر جو خدا کا کلام تھا نکال کر سارے کا سارا انسانوں کا کلام ڈال دیا، یہ بالکل نہیں چینجنگ ہوئی۔ اور دوسری طرح کی چینجنگ یہ ہے کہ چھپانا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ایک جگ ہے، اس میں پانی ہے اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا، یا اس کو کسی اندھیرے میں رکھ دیا، یا کہیں پہ چھپا دیا تاکہ لوگوں کی نظروں میں نہ آئے، یہ بھی چھپانا ہوتا ہے، اور لوگوں کو کچھ بتانا، یعنی کہ وہ اس کو چھپا کر گھر میں رکھ کر یا کسی ایسی جگہ میں رکھ کر، ٹھیک ہے، اس کو چھپا کر اس کے عوض لوگوں کو اور باتیں بتانا کہ یہ کلام میں ایسے لکھا ہے، کلام میں ایسے لکھا ہے، کلام میں ایسے، لیکن حقیقت یہ ہوتی نہیں ہے۔
اور یہ تو میں نے آپ کو ریفرنس پہلے دے ہی دی ہیں، جو چھپایا ہے نا، خدا کی وحدانیت چھپائی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے خداوند خداوند کہنے والے جنت میں نہیں جائیں گے، یہ بھی یہ لوگ چھپاتے ہیں، ایسی آیتیں بیان نہیں کرتے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خود کچھ نہیں کر سکتا، خدا کی مدد سے کر سکتا ہوں، یہ بھی آیتیں چھپاتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہیں، وہ بھی چھپاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ جو تم کلام سن رہے ہو یہ میرا کلام نہیں، خدا کا کلام ہے، یہ بھی لوگ چھپاتے ہیں۔ یعنی کہ اس طرح کی بہت سی آیتیں ہیں جو لوگ یہ چھپاتے ہیں۔ اور تیسری طرح کی چینجنگ اور تبدیلی یہ ہے کہ اس جگ پانی کا جو جگ تھا، جس میں پینے کا پانی تھا، میٹھا تھا، شفاف تھا، برکت والا تھا، زندگی والا تھا پانی، جو کلام تھا خدا کا، یعنی کہ مثال دے رہا ہوں آپ کو، اس پانی کے جگ میں سے آدھے سے بھی کم پانی نکال کر یا آدھا نکال کر پانی اس میں اور ایڈ کر دینا، کڑوا پانی، یعنی کہ اس میں میٹھا پانی بھی موجود ہے اور اس میں کڑوا پانی خود کی طرف سے ایڈ کر دینا، یعنی دونوں وہ مکس ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ خدا کا کلام بھی موجود ہو اور خدا کے کلام میں دنیا کے انسانوں کا کلام بھی موجود ہو، یہ بھی چینجنگ ہے۔ تو اس طرح کی جو چینجنگ ہے یہ بائبل میں ہوئی ہے، یعنی کہ بائبل میں خدا کا کلام بھی موجود ہے اور اس میں انسانوں کا کلام لکھا ہوا بھی موجود ہے۔ اب میں آپ کو ریفرنس دیتا ہوں۔ جب ہم بائبل پڑھتے ہیں عزرا کی کتاب چیپٹر 2 ورس نمبر 5، وہاں پہ لکھا ہے بنی ارخ کی تعداد تھی 775۔ کتنی تھی؟ 775۔ اور جب نہمیہ کی کتاب چیپٹر 7 ورس 11 پڑھتے ہیں وہاں پہ لکھا ہے کہ ان کی تعداد تھی 652۔ اب ان دونوں آیتوں سے کیا معلوم ہوتا ہے آپ کو؟ ان دونوں آیتوں میں ایک آیت تو غلط ہے نا، یا ان کی تعداد سی 775 یا ان کی تعداد سی 652۔ اس کے بعد عزرا کی کتاب چیپٹر 2 ورس 6 میں لکھا ہے بنی پخت کی تعداد تھی 2812۔ اور نہمیہ کی کتاب چیپٹر 7 ورس 12 میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی تعداد تھی 2818۔ 2812 تھی یا 2818 تھی؟ اس کے بعد عزرا کی کتاب چیپٹر 2 ورس 8 میں لکھا ہے بنی زتو کی تعداد تھی 945، ٹھیک ہے۔ پھر نہمیہ کی کتاب چیپٹر 7 ورس 14 میں یہ لکھا ہوا ہے بنی زتو کی تعداد تھی 845۔ 945 تھی یا 845، ٹھیک ہے۔ پھر عزرا کی کتاب چیپٹر 2 ورس 11 میں لکھا ہے بنی بوی کی تعداد تھی 623۔ اور نہمیہ کی کتاب چیپٹر 7 ورس 17 میں لکھا ہے بنی بوی کی تعداد تھی 628۔ 628 تھی یا 623 تھی، ٹھیک ہے۔ عزرا کی کتاب چیپٹر 2 ورس 13 میں لکھا ہے بنی ادوقام کی تعداد تھی 666، یعنی کہ 666، ٹھیک ہے۔ اور نہمیہ کی کتاب چیپٹر 7 ورس 19 میں لکھا ہے بنی ادوقام کی تعداد تھی 667، یعنی کہ 667۔ اور عزرا کی کتاب چیپٹر 2 ورس 14 میں لکھا ہے بنی بغوی کی تعداد تھی 2056۔ اور نہمیہ کی کتاب چیپٹر 7 ورس 20 میں لکھا ہے ان کی تعداد تھی 2067۔ یعنی کہ اسی اعتبار سے نہمیہ کی کتاب چیپٹر 7 اور عزرا کی کتاب چیپٹر 2 میں بہت سا اختلافات ہے، تقریباً 16 سے 17 جو اپنا مردم شماری کی گنتی ہے ایک دوسرے کے آپس میں ملتی نہیں ہے۔ اور سب سے بڑا جو اختلاف ہے عزرا کی کتاب چیپٹر 2 ورس 64، یعنی کہ 64 نمبر آیت میں لکھا ہے ان کی کل تعداد بنتی ہے 42,360، لیکن جب کیلکولیٹ کرے تو ان کی 30,000 کے قریب تعداد بنتی ہے۔ اور لکھا کیا ہے؟ 42,000۔ کیا بائبل لکھنے والے کو کیلکولیٹ نہیں کرنا آتا تھا؟ یہ کیسی بات ہوئی؟ اور نہمیہ کی کتاب چیپٹر 7 ورس 66 میں لکھا ہے ان کی تعداد تھی کل 42,360، لیکن اس کی بھی کیلکولیٹ کریں تو وہ بھی تقریباً 30,000 کے قریب ہی بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی کیلکولیٹ جو سادہ سا جمع کا ہے وہ پروسیجر وہ بھی نہیں کرنا آیا جس نے یہ بائبل لکھی ہوئی ہے۔ متی کی انجیل چیپٹر 15 ورس 20 میں لکھا ہے کہ ہاتھ دھونے کے بغیر کھانا کھایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اشرف المخلوقات انسان کو کتا بولا گیا ہے، متی کی انجیل چیپٹر 15 ورس 26 اور مرکز کی کتاب چیپٹر 7 ورس 26 میں، ٹھیک ہے نا۔ یہ باتیں خدا کا کلام ہو سکتی ہے؟ ہاتھ دھونے کے بغیر کھانا کھا سکتے ہو، اشرف المخلوقات انسان کو کتا بولا گیا ہے، یعنی کہ سانگ آف سونگ چیپٹر 8 ورس 10 میں لکھا ہے میری چھاتیاں میرے بریسٹ، ایسی بات خدا کر سکتا ہے میرے بھائی؟ یہ تو بتاؤ۔ سانگ آف سونگ چیپٹر 1 ورس 30 میں لکھا ہے کہ میرے بریسٹ کے اوپر میرا محبوب سر رکھ کر سویا رہتا ہے، یہ خدا کے کلام کا حصہ ہے؟ میری چھاتیوں کے اوپر، میرے بریسٹ کے اوپر میرا محبوب سر رکھ کے سویا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔
सॉन्ग ऑफ सॉन्ग चैप्टर 8 वर्स 8 में लिखा है मेरी बहन की छातियाँ अभी नहीं उठी, ठीक है ना। तो ये खुदा के कलाम का हिस्सा है। सॉन्ग ऑफ सॉन्ग चैप्टर 5 वर्स 3 में ये लिखा है मैं कपड़े उतार चुकी अब कैसे पहनूं, ये खुदा के कलाम का हिस्सा है जनाब। और सॉन्ग ऑफ सॉन्ग चैप्टर 5 वर्स 3 और 4 में लिखे मेरे महबूब ने अपना हाथ सुराख से अंदर किया तो मेरे दिलो जिगर में जुम्बश पैदा हुई। ऐसी बातें जो लिखी हुई, क्या ये खुदा के कलाम का भाई हिस्सा है? कोई बता सकता है मुझे? दौलतमंद खुदा की जन्नत में जाएगा ही नहीं। मत्ती की इंजील चैप्टर 9 वर्स 23-24 में लिखा है दौलतमंद नहीं जाएगा। एक ऊँट सुई के नाके से गुजर सकता है लेकिन दौलतमंद नहीं जा सकता जन्नत में। क्या ये खुदा कह सकता है ऐसे हैं? सॉन्ग ऑफ सॉन्ग चैप्टर 7 वर्स 8 और 7 में लिखा है कि अपना एक आशिक अपनी महबूबा को कह रहा है कि तेरा कद जो है ना तू खजूर की तरह है, ठीक है ना, और तेरे जो ब्रेस्टेज है ना वो अंगूर के गुच्छों की तरह है और मैं खजूर के ऊपर चढ़ूँगा और तुम्हारी शाखें पकड़ूँगा। भाई ये खुदा के कलाम का हिस्सा है, ये बताओ। सॉन्ग ऑफ सॉन्ग चैप्टर 1 वर्स 2 में लिखा मुँह से किस करो, मुँह से किस करो भाई। और जब पतरस की किताब नंबर 1 चैप्टर 5 वर्स 14, तिलिस्कियों की किताब नंबर 1 चैप्टर 5 वर्स 26 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है सलाम करो तो किस करो, यानी कि सलाम करो ना किसी को भी तो किसिंग करो उसको, ठीक है। दोस्तों ये तो मुख्तसर तौर पर मैंने चंद एक बातें बयान की हैं बाइबल के एतबार से कि क्या इन बातों को सुनकर समझकर कोई कह सकता है कि यह खुदा के कलाम का हिस्सा है? हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि बाइबल में खुदा का कलाम मौजूद नहीं है। बाइबल में खुदा का कलाम मौजूद हो सकता है लेकिन कुल मुकम्मल फुल कहना कि यह खुदा का कलाम है ये बात अच्छी नहीं है। और ये जो लोग मानते हैं कि यह फुल खुदा का कलाम है तो उनको यह साबित करना पड़ेगा। क्या खुदा को कैलकुलेटर नहीं करना आता था? ठीक है, खुदा ऐसी अल्फाज इस्तेमाल कर सकता है, ऐसे अल्फाज बयान कर सकता है? बताओ। सूरह निसा की आयत नंबर 56 में अल्लाह फरमाता है बेशक जिन लोगों ने हमारी आयतों से कुफ़र किया हम अनकरीब इन्हें दोज़ख की आग में झोंक देंगे। जब इनकी खालें जल जाएंगी तो हम इन्हें दूसरी खालें बदल देंगे ताकि वो मुसलसल अज़ाब का मज़ा चखते रहें। यानी कि जो लोग अल्लाह की आयतों के साथ कुफ़र करते हैं, कुरान के साथ कुफ़र करते हैं, ठीक है ना, तो उनको सज़ा ये दी जाएगी दोज़ख में, ठीक है ना। और सूरह अल-अंबिया की आयत नंबर 50 में अल्लाह पाक फरमाते हैं यह कुरान बरकत वाला ज़िक्र है जिसे हमने नाज़िल फरमाया है, क्या तुम इससे इनकार करने वाले हो? और आखिर में मैं कुरान की एक आयत पेश करना चाहता हूँ। सूरह माइदा की आयत नंबर 50 अल्लाह पाक फरमाते हैं ए अहले किताब यानी कि तौरात ज़बूर इंजील वालो बयान बेशक तुम्हारे पास हमारे ये रसूल तशरीफ़ लाई यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तुम्हारे लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें वाज़ह तौर पर ज़ाहिर फरमाते हैं जो तुम किताब में से छुपाते रखते थे और तुम्हारी तरफ बहुत सी बातों से दरगुजर भी फरमाते हैं। बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गया और एक रोशन किताब यानी कि कुरान मजीद, ठीक है ना। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं अपना किताब अहले किताब तौरात ज़बूर इंजील वालों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर आए हैं, कुरान आया है तुम्हारे पास, ठीक है। तुम्हारे जो कुछ बातों से दरगुजर भी फरमाते हैं और वो बातें खोल कर बयान करते जो तुम किताब से छुपाते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये चंद रेफरेंस थे बाइबल के हवाले से, और भी बहुत से रेफरेंस मौजूद है। खुदा का कलाम बदला नहीं जा सकता लेकिन उसकी जगह तब्दील की जा सकती है, उसको छुपाया जा सकता है, उसको निकाल कर उसकी जगह के ऊपर दूसरा कलाम डाला जा सकता है, ठीक है। लेकिन एक आयत को दाएं बाएं करना, लास्ट वाले जो अल्फाज हैं वो शुरू में लाना, शुरू वाले लास्ट में लाना, एक आयत के अल्फाज दूसरी आयत में ऐड करना, दूसरी के तीसरी में ऐड करना, इस तरह की जो चेंजिंग है ये मुश्किल है। लेकिन उसको निकाल कर ही बाहर कर देना, वो भी तौरात ज़बूर इंजील की बात मैं कर रहा हूँ, कुरान की बात नहीं कर रहा हूँ। कुरान की हिफाज़त का ज़िम्मा खुदा ने लिया है, ठीक है। जो बाइबल में जो चेंजिंग है वो कुछ आयतें निकाली गई हैं, ठीक है, कुछ के ऊपर पर्दा डालते हैं, कुछ को निकाल कर दूसरी उनके ऊपर पेश की गई है, ठीक है ना। ये बातें बयान हो रही हैं। और जो अपना कहते हैं ना कि कुरान गवाही देता है कि बाइबल या तौरात ज़बूर इंजील बदल नहीं सकती खुदा का कलाम, वो कुरान की बात है, ठीक है ना, क्योंकि यही खुदा का आखिरी कलाम है, इसको ही बरकरार रखना, साबित रखना ज़रूरी है। जो पिछले कानून हैं उनकी अब क्या ज़रूरत जब कामिल किताब ही हमारे पास मौजूद है। हम अपने मुल्क का हिसाब लगा लें, एक सदर आता है, ठीक है ना, वो अपने हुक्म चलाता है मुल्क में, ठीक है ना, कुछ कानून बनाता है, जब दूसरा आता है वो अपने बनाता है और जो लास्ट में आता है उसके ही कायम रहते हैं कानून, ठीक है ना, पिछले के नहीं रहते, लास्ट वाले के रहते हैं।
اور اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام سے لاسٹ میں اس دنیا میں آئے، اور باقی انبیاء علیہ السلام تو جو تھے وہ اپنی اپنی قوموں کے لیے آئے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے آئے ہیں، اور قرآن جو ہے وہ تمام انسانیت کے لیے ہے، اور اس اعتبار سے ان کی شریعت اور ان کی بات جو ہے وہ اپنا مانی جائے گی اس زمانے میں، اوکے۔ اور اس کے علاوہ میرے یوٹیوب چینل پہ ایک ویڈیو موجود ہے کہ جس کا ٹائٹل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو، اور ایک اور ویڈیو اس سے 3-4 ویڈیو نیچے ہوگی ویڈیو کہ عیسیٰ علیہ السلام ان دا بائبل، جیزس ان دا بائبل، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔